औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फीक खुसूसी ट्रांसमिशन अज़ाए फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 जमादिस्सानी है, 27 दिसंबर है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस होंगे। नाज़रीन, मुसलसल आप जो है वो 20 दिनों से खुसूसी ट्रांसमिशन अज़ाए फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हम हमारी स्क्रीन से देखते आए हैं। आज रोज़े शहादत हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, जो आज का हमारा प्रोग्राम उसी मुनासिबत से तश्कील दिया गया और उसके बाद हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला आका सैयद नुसरत अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, फुर्सत भी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और मराजे इकराम और तमाम मुसलमानों की खिदमत में बीवी की शहादत की तस्लीत अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हमें इन खातून की जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, इलाही अमीन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है और थोड़ी सी और तवीली गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे और आपके अज़हान के और मज़ीद अफ़वाद रोशन हो सके। देखेंगे क्या कुछ तारीखों में, तारीख दानों ने, मौरख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने अपनी नायाब कुतुब में आज़ादी के हवाले से क्या कुछ लिखा है, उसका निचोड़ पेश करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर टाइम होता है हमारे पास, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसका जो ख़ास जो उसका अर्थ है वो आपकी अज़हान आलिया तक मुंतक़िल किया जाए। क़िबला शहज़ादी की एक अमजद शख्सियत है, एक अजीम तरीन नूरानी शख्सियत को देखें, उसमें बहैसियत बेटी के जो आपका किरदार है, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना है। जी, देखिए, बहरहाल हर शख्स की जो होती है उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं और वो ज़ाविये जो है वो उस शख्स की ज़िंदगी को जो है वो बनाते हैं और सोसाइटी में उसका किरदार जो है वो उन्हीं चीज़ा खुसूसियात की वजह से निखर के और उभर के आता है। बहुत सारे लोग निस्बत की वजह से मशहूर होते हैं, मारूफ होते हैं और कुछ लोग अपने किरदार और अपने अमाल की वजह से मारूफ होते हैं। अंबियाओं की औलादें और भी हैं और नबियों की आप ज़िंदगी में देखें, लेकिन वही है जिसका अपना किरदार था। वही हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब के जो है वो कई फर्जंद हैं, मगर खुदा की बारगाह में एक ही जो है वो वली करार पाया। तो सिर्फ निस्बत जो है वो कमाल नहीं देती, हाँ, मगर निस्बत अगर पैगंबर से हो और फिर शख्सियत में भी कमाल पाया जाए तो उसे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। वो ये ऐसी शख्सियत कि जिसने अपने किरदार में उन कमाल को हासिल किया कि ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपनी बेटी के हाथों का बोसा लेते हैं। मुरत्तब उस माशरे में कि जहाँ पर बेटी का किरदार मायूब समझा जाता है, बेटी को जो है वो जिंदा जो है वो ज़मीन में दफन किया जाता है, बेटी होना ऐब समझा जाता है, उन हालात के अंदर रसूल खुदा ने अपनी बेटी को वो किरदार, वो इज़्ज़त, वो अज़मत अता की कि क़यामत तक के लिए जो है वो मशाले राह हो गई। बेटी होते हुए हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक किरदार जो है वो यकीनन मदीना से पहले है, मक्का के अंदर है कि जिस तरह जब रसूल खुदा ने अपने इस पैगाम को आम किया तो जो मुश्किलात रसूल खुदा पर पड़ी वहाँ बेटी साथ देती नज़र आती है। शेब अबी तालिब में कि जहाँ पर बिल्कुल भी हर चीज़ की सख्ती है, खाने की सख्ती है, सब कुछ है, वहाँ पर भी ये बेटी अपना किरदार दिखाती हुई नज़र आती है। और फिर अपनी माँ के वफ़ात के बाद जो है वो किस तरह अपने आप को उस कम सिन्नी के अंदर संभाला है और अपने वालिद का उस तरह ख्याल किया कि रसूल खुदा ने फरमाया उम्मे अबीहा, यानी अपने वालिद की जो है वो माँ पर है। खूब ये मकाम ज़ाहिर है एक बेटी के हैसियत से उनका है। अब ज़ाहिर है कि बहरहाल हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर भी बेटियाँ हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं और हम उनकी तरबियत में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। पहली जो चीज़
بیٹی کی تربیت پر اثر ڈالتی ہے وہ خود آپ کی اپنی شخصیت ہے، وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے اتنا ہی تربیت پہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ماں اگر حجاب کا خیال رکھتی ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود حجاب جو ہے وہ کرے گی. محرم نامحرم اگر گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو پرکھا جاتا ہے تو بچی سن بلوغ میں پہنچتی ہی اپنے آپ کو اس حدود الہی کا خیال کرے گی. اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے فرزندان کو اس دنیا میں اس معاشرے میں جو ہے وہ اس کو موقع دے رہے ہیں. تو جیسا آپ ماحول دیں گے، جیسا آپ پلیٹ فارم دیں گے، بیٹی اسی طریقے سے، کیونکہ بہرحال ایک بیٹی پر کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ بیٹی کل زوجہ بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے اور معاشرے میں ایک اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر یہی بیٹی جو ہے وہ اس کی تربیت اچھی ہو جائے اور یہ خداوند متعال کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو قریب کر لے تو یہی بیٹی معاشرے کو بہت سارے ایسے کردار دیتی ہے کہ جو نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کی بقا کرتے ہیں. کتنی مائیں ہیں تاریخ میں کہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی تربیت ایسے کی ہے کہ آج تک ہم جو ہے وہ انہی کے مرہون منت ہیں. تو یہ بہرحال ایک بیٹی کا کردار ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہماری اپنی تربیت اس کی تربیت پہ اثر رکھتی ہے. صحیح. اچھا، جہاں پر شہزادی کے کردار کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ تشریف لاتی تھی تو آپ اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اگر یہ صرف اس کی اگر علت و غایت کو دیکھا جائے تو کیا صرف رسول کی بیٹی ہیں یا رسالت کی بھی بیٹی ہیں؟ یعنی رسالت کا جز ہے، دیکھیے کیونکہ ظاہر اگر ہے رسول کی بیٹی ہونا سنت اور میں ہر بات ہونا چاہیے. دیکھیں وہ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول کی بیٹی ہونا یقیناً افضلیت ہے، لیکن اپنے کردار میں قرب الہی حاصل کرنا، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا بندگی کی حالت میں کہ جہاں پر وہ مرتبہ وجودی مرتبہ ہے، وہ مرتبہ نسبت کی وجہ سے خالی نہیں ہے، وہ وجود واہ، اس قابل ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ارتقا دیا ہے اس عالم کے اندر. ظاہر ہے رسول کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، رسول سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے وارث ہیں، آخری نبی ہیں. ساری نبیوں کی امتیں جو ہے وہ نبیوں کا انتظار کریں گی کہ نبی گواہی دے گا، اور ان سب نبیوں کی گواہی قیامت والے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی ہے. تو خود کردار کتنا مہم ہے، گویا رسول کا کھڑا ہو جانا تمام انبیاؤں کا کھڑا ہو جانا ہے. تو یہ مرتبہ ان کے اپنے قرب کی وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے خدا کے ساتھ حاصل کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بیٹی سے تھوڑی سی بات قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور چونکہ شہزادی کا کردار ہر جگہ ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ ایک مثالی کردار ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو پوری کائنات میں پوری تمام جو بشریت میں تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا، اس وقت قرار دیا گیا. اس پہ بھی ہم ابھی آگے بات کریں گے. اگر بحیثیت زوجہ دیکھا جائے کیونکہ اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈال کر. دیکھیں بہرحال انسان جب ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور ظاہری نسبتیں اس کی چینج ہو جاتی ہیں، اور مگر وہی کردار کی پختگی ہے جو ہر ٹرانسفارمیشن کے اندر کھڑی رہتی ہے. اب جب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر کی طرف جاتی ہیں تو اب ان کی ابتدا کا ویژن کیا ہے، ان کی نگاہ اپنے اس نئے رشتے اور بانڈنگ کے لیے کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ تفکر بھی ہے اور تھوڑا تحمل کی بھی جگہ ہے کہ ہمارے ہاں جب انسان اس رشتے کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ کیا سوچ کر اس رشتے کی طرف بڑھ رہی ہیں. ان کی نگاہ میں یہ رشتہ کس کے لیے ہے اور وہ کہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ اپنی ہی نیا لباس کو خدا کی بارگاہ میں سائل کو دے دینا یہ بتاتا ہے کہ یہ رشتہ رضائے الہی کے لیے وہ کرنا چاہتی ہیں. وہ خداوند متعال کی رضا چاہتی ہیں کہ خدا کی راہ میں انفاق کر کر اپنے رشتوں کا آغاز کرتی ہیں. دوسری طرف جب رات گزرتی ہے اور رسول خدا حضرت علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا.
اب یہاں سے بھی ویژن پتہ چلتا ہے، ہدف پتہ چلتا ہے، مقصد پتہ چلتا ہے۔ تو ایک زوجہ ہوتے ہوئے اپنے ہمسر کا، اپنے پارٹنر کے لیے ایسا ماحول فراہم کرنا کہ وہ خداوند متعال کی طرف بڑھے۔ جو عبادت صرف عبادت نماز اور روزہ نہیں ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا عبادت ہے، اپنے واجبات حقوق کو ادا کرنا عبادت ہے، نان نفقہ اپنے گھر کو دینا عبادت ہے۔ یعنی ہر معاملے کے اندر عبادت، یعنی خدا کی توجہ جو ہے وہ پروردگار کی طرف انسان کی توجہ رہے۔ روایات میں وہ بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو ایسے میں حضرت جبرائیل جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ان کی کوئی آرزو ہے تو بیان کریں، ہاں خدا اس کو جو ہے وہ مستجاب کرے گا۔ بی بی کو جب خدمت میں کہا جاتا ہے تو بی بی خود فرماتی ہے کہ سلام تو خود خداوند متعال کے لیے ہے اور تو خود ہی تہنیت ہے، اور میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری صرف یہی آرزو ہے کہ خدا میری توجہ کو اپنی طرف اور بڑھا دے۔ یہ انسان کے ویژن کو بیان کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرف دیکھنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اپنے کاموں کو کیسے سٹریم لائن کرتا ہے۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں جب نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو مادہ پرستی ہے، مٹلسٹک ہے، ہمارے رشتوں سے لے کر، ہماری چیزوں سے لے کر، ہمارے ازدواج کے اکثر مراحل جو ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کی طرف ہیں۔ ہم حدود الہی کو توڑ دیتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ وہاں یہ گھر رضائے الہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ وہ کتنا فرق ہے ایک آئیڈیالوجی میں ایک ہمسر ہوتے ہوئے۔ پھر گھر کے اندر اپنے کاموں کو ادا کرنا، گھر کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ پیش کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، وہ یہ ایک خاتون کا بیسک اور اس کا اصل کردار ہے۔ جبکہ اسلام منع نہیں کرتا کہ انسان کام نہیں کرے، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل نہ کرے اور انسان ترقی نہ کرے، نا ظاہری کرے، لیکن وہی حدود الہی میں رہتے ہوئے، اور جو اس کا اصل کام ہے معاشرے میں ایک نیوکلیس کی حیثیت ہونا، ایک گھر کو سنبھال کر رکھنا اور اس گھر میں تربیت کرنا، یہ اس کا اصل کام ہے۔ تو یہ اس کو بہرحال اس کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم بیوی کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے روشنی ڈالی جا رہی ہے بیوی کے کردار کے اوپر، بحیثیت بیٹی کے اوپر بات ہوئی، بحیثیت بات ہوئی، تو الہی میں سبقت لے جانے والی۔ اب بات کریں گے ایک اور رشتہ جو کہ سب سے زیادہ عظیم رشتہ ہے، جس کو ماں کہتے ہیں۔ تو شہزادی کی وہ زندگی جو بحیثیت ماں کی تھی، میں چاہوں گا کہ قبلہ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، ماں جو ہوتی ہے، جیسی اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ اس کے بطن میں، اس کے وجود میں ویسے ہی کردار دنیا میں آتے ہیں۔ گو کہ استثناء بھی دیکھے جاتے ہیں کہ والدین بہت اچھے ہیں مگر اولاد جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح نہیں، تو وہ امتحان الہی ہے، خدا امتحان لینا چاہتا ہے۔ قرآن بھی ہے، ان مسائلوں سے موجود ہے ہمارے درمیان۔ لیکن خود انسان اپنے وجود کو جتنا پاک رکھتا ہے، اتنی ہی آگے والی نسل جو ہے وہ طہارت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے۔ جو انسان سوچتا ہے، کرتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، وہی اثرات اس کی اولاد کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید جب فرزند دنیا میں آئے تو اس کے بعد تربیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب فرزند جو ہے وہ انسان کے وجود اور حمل میں بھی ہوتا ہے، اس وقت سے اگر انسان واجبات کی ادائیگی، گناہوں سے دوری، مستحبات، قرآن کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں انجام دیتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں اس آنے والے فرزند کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بی بی جیسی کوئی خاتون دنیا میں نہیں، جیسی کوئی ماں نہیں کہ جس کے لیے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ پر حجت ہیں، ہماری والدہ ہم سب پر حجت ہے۔ تو یقیناً یہ وہ ماں ہے کہ جو تمام معصومین کی ماں ہے، سوائے مولا کائنات۔ اس کے علاوہ جتنا سلسلہ ہے اسلام کی بقا کا، وہ اسی گھر سے چل رہا ہے۔ تو یقیناً بہترین کردار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح ان کی تربیت کی ہے،
کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں خود بیوی دیتی ہیں تو بچے بھی دیتے ہیں، کس طرح ان کی تربیت ہے کہ ان کو پکارنا کیسے ہے۔ ہم حدیث قصہ میں سنتے ہیں کہ جب بچے تشریف لاتے ہیں بیوی فرماتی ہیں یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یعنی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ تربیت کا ہے کہ انسان اولاد کو اچھے الفاظ سے پکارے، اچھا نام اس کو دے اور اس کی تربیت کرے، اور ظاہر ہے کہ جب خود خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو بچہ بھی خود جو ہے وہ دیکھے گا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ گھر کے اندر کردار جو ہے وہ 24 گھنٹے اگر آپ رہیں تو یہ خود بخود تربیت کرتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مسجد نبوی سے آنا، پھر بی بی کا ان سے پوچھنا کہ آج سارا دن کیا کیا، تو وہ بتاتے تھے کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی، جبکہ یہ ساری باتیں خود رسول خدا اپنی بیٹی کو آ کے بتاتے تھے، لیکن اپنے فرزند کی تربیت کرنا، کو بتانا کہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بہرحال پھر آپ کے سامنے ہے کہ ایسے کردار پیش کیے کہ اگر حسنین نہ ہوتے تو آج اسلام کی بقا نہیں ہونی تھی، اور اگر زینب نہیں ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی۔ اب یہ حضرت زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا کردار، ان مشکلات کو طے کرنا، ان مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ اور بحیثیت ماں، اس کو مختصر ترین وقت میں جو ہے وہ بہت ہی اہم معلومات ہمارے نوجوانوں کے ذہن آگے تک منتقل فرمائیں۔ تھوڑی سی بات کو اور کھولتے ہیں قبلہ، جس طرح سے ان تمام چیزوں میں بات ہوئی، آپ کے مقام، منزلت، مرتبے کے اوپر، آپ کی انفرادی شخصی جو آپ کا کردار تھا، جس پائے کا تھا، جس بلندی کا تھا، جس پروردگار کا قرب آپ نے حاصل کیا ہوا تھا، کیا اس کا مسلمانوں کو علم نہ تھا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، تاریخ تو دیکھتی ہے کہ رسول خدا کتنا احترام کرتے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ اسلام میں پیش آئے، جس میں جو ہے وہ عید مبائلہ جو ہے، مبائلہ کے جب وہ نصرانی جو ہے وہ آتے ہیں اور رسول خدا سے بحث کرتے ہیں اور مگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مبائلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے پر لعن کرے گا، جو حق پہ ہوگا، سچا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا، دوسرے پر جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں، پھر قرآن جو ہے وہ آیات آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جاؤ تم جو ہے وہ اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو لیں تو اپنے نفس کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے۔ تو اب وہ جو ان کے اپنے بزرگ علماء ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر رسول اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ جانا یہ رسول سچا ہے اور اس کے مقابلے میں نہیں آنا، لیکن اگر وہ کسی اور کو لے کر آئے تو سمجھنا کہ رسول خدا نخواستہ۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا روز مبائلہ میں کن کو ہستیوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو یہاں پر خود آگے ہیں، درمیان میں بی بی تشریف لاتی ہیں، اس کے پیچھے حضرت علی ہیں، دائیں بائیں حسنین ہیں۔ تو جب وہ ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں۔ تو گویا وہ بصیرت، وہ نگاہ، بہرحال وہ ان کے اپنے مسائل کے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف اس طریقے سے نہیں آئے، وہ اپنی مشکلات جدا، لیکن وہ پہچان گئے ان ہستیوں کو، اور رسول خدا نے ان ہستیوں کو دکھایا ہے۔ اب اگر خود مشکلات باطن کی ہوتی ہیں جان محترم، جو ان کو ہستیوں کو نہیں پہچان سکتا، اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا۔ انسان کو اپنے وجود کو پاک کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ ان ہستیوں کو سمجھے۔ بی بی کا مقام جانتی تھی، آخری جو ہے وہ چند ماہ رسول خدا فجر کی نماز کے بعد بی بی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ۔ وہ یہ سلام خود بتاتا ہے، لیکن بہرحال وہی انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہے اور دنیا انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح لوگ بھول گئے کہ یہ خاتون کا کردار کتنا بڑا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ پھر یہ کیا خانے سیدہ صلوات اللہ علیہ پہ جو حملہ ہوا، کیا دشمن کی نگاہ میں یہ ناگزیر تھا؟ کیا اور کوئی حل نکالا نہیں جا سکتا تھا؟ کہ اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی اس کی گنجائش تھی نہیں، مگر اگر اختلاف کرنا بھی تھا تو مسجد نبوی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ
رائج کیا تھا کہ جو بات بھی ہوگی مسجد کے اندر ہوگی، مسجد سنگر اسلام اس کو قرار دیا کہ در زہرا کے اوپر جو ہجوم ہوا، جو بےحرمتی کی گئی پوری دنیا کے اور مذاہب کو دکھایا گیا کہ ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ہے اور جو ہے وہ یہ سارے معاملات پیش آئے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رائے حل نہیں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ انسان زمانے میں ہو تو پھر چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ظاہر ہے ابھی کئی 100 سال گزر گئے اس بات کو، ہم بہت دور سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان اس زمانے میں جا کر دیکھے تو آخر کیا وجوہات تھی اور کیوں ایسا کیا گیا اور کیا وجوہات. سب سے بڑی وجہ انسان کے اندر دیکھیں حسد کی ہے. قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ جب پروردگار نے اپنی ولایت کو حضرت یوسف کے اندر اتارا تو خود حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کو چھوڑ کر آ کر چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ حسد ہے. حسد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے. اب یہی چیز جب انسان کے اندر سے مشکل کا شکار ہو تو چیزیں ہضم نہیں ہوتی اور پھر انسان ایسے ایکسٹینٹ تک چلا جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیں تاریخ میں اتنا اندھیرا اور اتنی ظلمت اور اتنا کچھ تھا کہ اس تاریکی کو ایسا ختم کرنا تھا کہ قیامت تک روشنی جو ہے وہ نظر آئے. اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ دروازہ جلا اور اس کی روشنی آج تک ہدایت دے رہی ہے. یہ بی بی کا کردار تھا جو کہ قربان ہو گیا اسلام کے لیے اور اپنے وجود کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر آج تک یہ دروازہ ہدایت دے رہا ہے. کہ شاید ہم اس کو بہت لفظوں میں بیان نہ کر سکیں، نہ ہی کیفیت کا درک کر سکیں، لیکن وہ چھپے ہوئے بادل یہ جو بالکل کالے بادلوں کی طرح منافقت اور حسد اور چیزیں جس نے جو ہے وہ آ کر سب کچھ دھندلا کر دیا تھا، یہ کردار نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس راستہ نہیں تھا کہ ہم کس کا انتخاب کرتے. بی بی نے بتایا تمہارے وقت کا امام کون ہے. سبحان اللہ. اچھا، عزائے فاطمیہ کے اگر ہم عالمی نتائج کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی کچھ عرصے پہلے اتنی زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ تاریخوں میں جو ہے وہ جلسے، جلوس، مجالس عزائے فاطمیہ اس طرح سے شان و شوکت سے نہیں ہوا کرتی تھی. دن آتا تھا 3-4 دن مجلس ہوا کرتی تھی اور بس. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عاشورائے فاطمیہ کے عنوان سے پوری دنیا میں یہ خود بخود پھیلتا ہوا نور ہے. ایک ایسا نور ہے جس کی ضیاء کو، جس کی روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا. جو جتنا بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا بڑھتا ہے. اس کے عالمی نتائج اور اثر ظہور کے پس منظر میں اگر اس کو دیکھیں تو کیا نتیجہ برآمد کرتے ہیں اس پر روشن ڈالیں. دیکھیں خود بی بی کا مقام جو ہے وہ بابرکت وجود ہے اور ظاہر ہے خدا نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے. ان کا وجود جو ہے وہ ہر مشکلات کا حل ہے. سارے دروازے دنیا کے بند ہو جائیں تو یہی در بطول ہے جو انسان کے لیے گشائش پیدا کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب انسان اس در سے متصل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے وجود کو ان کے وجود پر قربان کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ظاہر ہے علم اور معرفت اور ادراک چاہیے. اور وہ تبھی ہے کہ جب ذکر ہو، اذکار ہوں، گفتگویں ہوں. اور آپ کے سامنے ہے کہ چند سالوں کے اندر اس طرح دنیا میں ہونا اصل میں ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء بیان کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پھیل جانا. لیکن وہیں پر ظاہر ہے انسان کو وہ اغراض اور وہ نتائج کو بھی دیکھنا ہے کہ جو اصل ہدف خود مولا کائنات نے کیا اور انجام دیا اور بی بی نے اس وقت انجام دیا تاکہ ہم ان کے ہدف اور ان کے مقصد سے دور نہ ہوتے. ابھی ہمارے لیے وحدت اور مشترک جو نقطہ ہے وہ رسول کی بیٹی ہے. ہم رسول کی بیٹی پر جب فوکس کرتے ہیں تو ہمیں آج کے دور کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ وقت کا امام ہے. وہ امام کہ جو خود فرماتے ہیں میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. اس طرف یہ معاملے کو بڑھانے کی اور بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس وجہ اشتراک کی طرف بڑھیں کہ جہاں ہر کوئی جو ہے وہ اس پر آ کر جمع ہوگا.
میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دور کے اندر بی بی کا کردار جو ہے وہ اجاگر کیا جائے تاکہ لوگ اس کو اپنے لیے مشعل راہ ثابت کر سکیں۔ معذرت چاہتا ہوں جس وقت تھوڑی گفتگو کو آگے مزید بڑھاتے ہیں، تو اس حوالے سے عصر ظہور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس میں عنقریب جو آنے والے ایام ہیں، آنے والے حالات ہیں، اس میں آپ اس میں کتنے اس نتائج ہوتے، اس میں لوگوں کے اذہان پہ جو پردے ڈالے گئے تھے وہ اٹھ رہے ہیں، جو چیزیں تاریخ کے حقائق چھپائے گئے تھے وہ تمام چیزیں وہ راز اشکار ہو رہے ہیں، جو کہ ابھی بھی شہزادی کی قبر مطہر کے اوپر پہرا ہے۔ مطلب دنیا میں کوئی قبرستان آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر فوجیں کھڑی ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ حقائق کا علم لوگوں کو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آنے والے ایام میں کیا بہتری دیکھتے ہیں آپ امت مسلمہ؟ لیکن بہتری یہ ہے کہ بہرحال ہم بی بی کے کردار کو مختلف زاویوں سے اجاگر کریں۔ آج دنیا کے اندر خاتون کا کردار کیا ہے، اسلام کے اندر خاتون کا کردار کیا ہے، جہاں دنیا خاتون کو ایز اے کنزیومر پروڈکٹ بیان کرتی ہے اور اس کو صرف اپنے یوز اور اپنے استعمال کے لیے جو ہے اسے پیش کرتی ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ خاتون کی کردار کو ایک ڈگنیٹی، ایک عزت، ایک وقار دیتا ہے۔ ہمیں اس وقار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حجاب کو جو ہے وہ ایک خاتون کے لیے اس کے وجود کا حصہ قرار دینے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک کردار کو جس کے اپنے سوشل اسپیکٹس ہیں، سوسائٹی میں خاتون کا کردار معاشرے کی جو ہے وہ بقا کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے خاتون، خوب یہ بہت سارے پہلو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے دنیا کے جہاں یہ باتیں کرتی ہے کہ اسلام تو خواتین کو کردار نہیں دیتا، ان کو سرپلس کرتا ہے، ان کو دبا کے رکھتا ہے، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کرداروں کو پیش کرے اور ان کرداروں کو پیش کرے کہ جو بی بی کی سیرت پر بعد میں چلتے ہوئے دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے کرداروں کو ادا کیا، حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی ہے، بقا کی ہے۔ وہ کربلا کی مائیں، کربلا کی خواتین نے اپنا بہترین کردار ادا کیا، اور اس کے بعد سے صدر اسلام، اس لیے وقت کے امام کے ساتھ ایک ایسی تعداد ہے اچھی خاصی جو خواتین کی ہے، اور اس میں سے ایک بڑی تعداد آج کے معاشرے کی خواتین کی ہے۔ تو اگر ہم اب نیوکلیس کو، وہ جو گھر ہے، اگر ہم اسے بہتر کریں گے تو خود بخود ایسے کردار جنم لیں گے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا جو اس کی وصیت فرمائی تھی، اس کی علت و غایت کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک انسانیت کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہیں اور ان کی جو ہے وہ مرقد مبارک جو ہے وہ گمنام ہے، پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ پروٹیسٹ قائم رہے گا کہ کہاں ہے وہ ایک مرقد کہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک ہی بیٹی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آخر کیا وجوہات تھی کہ خاتون جو ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ میری قبر کا پتہ جو ہے وہ کسی کو نہ چلے۔ میرے خیال میں ایک سائلنٹ میسج ہے پوری مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، آج تک اس کو کیوں چھپا کے چلے آئے؟ علماء تو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، حقائق کا ان کو علم ہے۔ عام عوام جو کہ 9 to 5 کی اپنی جابس میں بزی ہیں، لوکیشن سے بزی ہیں، وہ اتنی کتب بینی نہیں کرتے، ان کو تو بہلایا جا سکتا ہے، مگر علماء حقائق کو جانتے ہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ وہ جائے گا پروردگار کے حضور، اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا، اور خدا کی عدالت میں یہ بہت بڑا مقدمہ ہے جو کہ سامنے آئے گا۔ تو کیوں اس پر خوف نہیں کھایا اور صدیاں گزر گئی لوگوں سے جو ہے وہ ان حقائق کو چھپاتے چلے آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفاد پرستی، نفس جو ہے وہ اپنے کاموں اور اپنی بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان دنیا میں اپنے وجود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے اور اس محدود دنیا کو اپنا مقصد اور راستہ بنا لے، تو انسان بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لوگوں کو ایک بڑی تعداد کے جو بہرحال آشنا بھی نہیں اور آشنا نہیں کرایا گیا، ایام فاطمیہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس اویئرنیس کو لوگوں کو دے رہا ہے۔
अच्छा, अगर मैं इसको हद फासिल कहूँ कि हक और बातिल के दरमियान मुकम्मल एक हद फासिल है, शहजादी का किरदार, शहजादी का लोगों से मुंह खेल लेना, वसीयत करना कि बाज लोग उनकी जनाजे में शरीक ना हो और नाराज बरमला करना, मतलब इसके अंदर कोई तकयतन गुफ्तगू नहीं फरमाई है, तो आप आएगा बरमला करेंगे, नाराज जा रहे हैं अपनी दावत शिकायत करेंगे। तो अगर मैं इसको हद फासिल कहूँ हक और बातिल के दरमियान, तो आपका जी देखिए ज़ाहिर है और ये गुफ्तगूएँ जो हैं वो हर मकतबा फ़िक्र के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल हम अपने मराजे इकराम के फ़तावों पे अमल करते हुए जो है वो अपनी गुफ्तगू की डायमेंशंस को हम स्ट्रक्चराइज़ करते हैं कि जिस तरह बहरहाल उन्होंने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि उनकी निगाह बाबसीरत है और वो माशरे को देखते हैं, तो किस तरह कौन सी चीज़ को बयान करना है ये बहरहाल, वरना बहरहाल हर मकताब फ़िक्र इन सारी बातों को अच्छी तरह जानते भी हैं और उनके अपने अंदर इसकी गुफ्तगू भी होती है। सही। खबर इसके कि हम शहजादी के मसाइब पे जाएं। आज चूँकि रोज़े शहादत हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है, और एक मुसलमान को यकीनन इसका इल्म ज़रूर होना चाहिए कि उनके रसूल की इकलौती बेटी दुनिया से किस तरह से गई, किस आलम में गई, उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। क़िबला, आपकी ज़ात को जो रोल मॉडल परवरदिगार ने बनाया, उसवतुल हसना करार दिया गया, इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें और इसमें हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए आपका किरदार और हिजाब के ऊपर आपकी ताकीद, इसको ज़रूर शामिल कीजिए। देखिए वक्त के इमाम खुद फरमाते हैं कि मेरे लिए जो है वो रसूल की बेटी रोल मॉडल है। अब इंसान और पूरी इंसानियत मुंजी बशर का इंतज़ार कर रही है जो कायनात को निजात देगा, अदल से भर देगा। वो खुद फरमा रहे हैं कि रसूल की बेटी मेरे लिए रोल मॉडल है। तो इसका मतलब क्या है कि हर शख्स जो है वो इनकी सीरत को फॉलो कर सकता है, और ख़ास तौर पे खातून का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। बीबी किस तरह जो है वो अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश कर रही है। पहली चीज़ इबादत है, हम इबादत में उनको कितना फॉलो करते हैं, उनकी इबादत कैसी है कि हर इबादत में घर से एक अलग नूर जो है वो आसमान की तरफ जाता है। उनका किरदार सोशल एस्पेक्ट क्या है कि वो अपने हमसायों के लिए भी दुआ करती हैं। हम उससे अपने आप को कितना फॉलो करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए लोगों का ख्याल कितना करते हैं। बीबी जो है वो खुदा की राह में इन्फाक कर रही हैं, खुदा की राह में दे रही हैं। हम कितना खुदा की राह में दे रहे हैं। रोल मॉडल दायर इंसान इन्हीं चीज़ों से होता है, और हिजाब का ख्याल रखना, अपने किरदार को खुदा की पाकीज़गी और खुदा की इफ़्फ़त और पाकदामनी जो हुदूद है बहरहाल उसके अंदर, तो ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम ये कहते हैं कि हम क़यामत में बीबी की शफ़ाअत नसीब हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा किरदार वैसा हो कि हम उनके सामने शर्मिंदा ना हों कि जब वो हमारी शफ़ाअत करें। तो ये एस्पेक्ट्स जो हैं, जो बहरहाल और भी पहले बयान किए, हम उसको अपनी ज़िंदगी में अगर फॉलो करें तो हम इंशाअल्लाह बीवी की जो है वो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ला सकते हैं कि जो हमें कमाल पर लेके जाए और दीन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला गुफ्तगू को लेकर जो है वो आगे आप बढ़ते रहे, और बहुत कम वक्त में उन तमाम चीज़ों पर जिसके अय्याम फ़ातिमिया के इस हक और बातिल के का जो ये एक तारीखी वाक़या है, इस जो कि गम के अंदर डूबा हुआ है, पुरसोज़ है, मगर हक को बातिल से बिल्कुल जुदा कर देता है। इसके ऊपर आपने जो है वो बहुत ही इल्मी नक़ाशात जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने पेश किए, और अब हम तेज़ी के साथ मसाइल के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि आज तो फिर कहूँगा कि आज रोज़े शहादत हज़रत बतूल है। आज आशूरा, आज का दिन आशूराए हुसैनी से किसी सूरत से कम नहीं। आज आशूरा जी बिल्कुल, मदीना मसाइल जो है वो उदास है और मदीना शोक की हालत में है। जब मदीना के लोग बीबी से ये इमाम अली से ये फरमाते थे कि आप फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, तो इमाम जब उनकी खिदमत में गए और ये कहा कि मदीना के लोग ये फरमा रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जो हिजाबों में हो उनकी आवाज़ कहाँ लोगों के कानों में जाएगी। तो आखिर क्या चीज़ है कि जिससे लोगों को पता चलता है कि सैयदा गिरिया कर रही है। क्योंकि जब सैयदा गिरिया करती हैं, मदीना की हवाएं गिरिया करती हैं, मदीना की दरो दीवार गिरिया करते हैं। ये रोना इतना था कि बीबी खुद फरमाती हैं कि मैं गिरिया करती रहूँगी जब तक मैं अपने बाबा से
मुत्तसिल न हो जाऊं। और इसी चीज़ों के लिए इमाम ने बीबी को शहर से बाहर की तरफ एक जो है वो घर सा बना दिया, एक खुजरा सा बना दिया, और बीबी वहाँ अपने बच्चों को लेकर जाती है और वहाँ पर गिरिया करती है। हाँ अज़ादारान मोहतरम, सारा दिन वो वहाँ पर रोती हैं और उसके बाद रात को अपने घरों की तरफ आती है। आज मदीना में खामोशी है, आज सैयदा की आवाज मदीना में नहीं आएगी, आज मदीना उन गिरियों उन सिसकियों को नहीं सुनेगा, आज मदीना हमेशा के लिए उस आवाज को खामोश कर देगा। अज़ादारान मोहतरम, आप सुनते रहते हैं वसीयतें, किस तरह बीबी ने अपनी आखिरी वसीयतें की। इमाम को बुलाया और इमाम से फरमाती हैं, अली क्या आप मुझसे राजी हैं? क्या मैंने कभी आपके हक में खयानत तो नहीं की? हजरत अली देखते हैं कि ये आप कैसी बातें करती हैं। मौला की आंखों में आंसू आते। बीबी अपने जख्मी हाथ को आंसुओं की तरफ करती हैं। इमाम पूछते हैं, ये आप क्या कर रही हैं? फरमाती है, मैंने अपने बाबा से सुना है, मजलूम की आंखों के आंसू जख्मों को शिफा देते हैं। हाँ अज़ादारा में मोहतरम, न जाने कौन से जख्म थे जिन्हें सैयदा छुपाती रही। वो शब आई आखिरी कि जब गुस्ल दिया जा रहा है, वो अली के जिसे कोई चीज हिला नहीं पाती, फातिह खैबर कि जो बच्चों को ये तलकीन कर रहा हो, बच्चों गिरिया नहीं करना, कहीं तुम्हारी आवाज बाहर न जाए। लेकिन गुस्ल देते देते हजरत अली दीवार पे सर रखते हैं और चीख मारते हैं। पूछा, मौला क्या हुआ, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कहा, सैयदा न जाने अपने कौन कौन से जख्मों को मुझसे छुपाए हुए है। कफन दिया जाता है, आखिरी दीदार है बच्चों का। बच्चे जो है वो अपनी माँ से लिपट कर इतना गिरिया करते हैं क्योंकि अब बच्चे यतीम हो गए हैं। अब इनके घरों पर फातिमा अपना हाथ इन बच्चों की तरबियत में नहीं होगी। अब ये बच्चे उस दरो दीवार में अपनी माँ को देखेंगे कि जो दीवार के सहारों से चला करती थी, जो शिकस्ता पहलू लेकर चला करती थी, आज उनकी माँ इस दुनिया से जा रही है। इतना गिरिया कि आवाज आई, अली बच्चों को हटा दो कि कहीं अर्श पर कोहराम न हो जाए। अज़ादारा ने मोहतरम, शब की तारीकी है, खातून जन्नत है, मगर चंद लोगों के साथ जनाजा गुर्बत के आलम में दफनाया जा रहा है। इमाम ने कब्र में हजरत सैयदा को उतारा तो यही कहा, या रसूल अल्लाह, जो अमानत आपने दी थी मैं उसे सालिम आपको न दे सका। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम हो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन अज़ाए फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मुस्तकिल जो है वॉच कर रहे हैं, मुस्तकिल समाअत फरमा रहे हैं, देख रहे हैं उसको। और ये हमारे स्लॉट के अंदर हमारा टाइम था और इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम भी जो है वो आज ही आ चुके। रोज़ शहादत है, उसी मुनासिबत से आप मुसलसल अज़ादारी करते रहेंगे। हम इंतहाई मशकूर ममनून है जनाब क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी साहब के कि आपने अब तक़रीब की टाइम एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को दिया। तो नाज़रीन, इसके साथ हम इजाज़त